लिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली नशिस्त में हमने देखा कि किस तरीक़े से पहली 5 किताबें जो ओल्ड टेस्टामेंट में हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी, ये 5 किताबें जो मूसा अलैहिस्सलाम को वो मुंसलिक करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये किताबें लिखी हैं, उनके ताल्लुक़ से हमने ये देखा कि ये 5 किताबें कहाँ से अख़ज़ की गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, और उसकी तहक़ीक़ करते हुए हमने ये देखा कि तहक़ीक़ करने वालों ने बताया कि 4 अलग अलग किताबों से ये 5 किताबें, जो पहली 5 किताबें बाइबल में हैं, वो अख़ज़ की गई हैं। वो 4 किताबें क्या थी? एक का नाम उन्होंने रखा यहविफ्ट। यहविफ्ट इसलिए कि उस किताब के अंदर खुदा के लिए यहवा नाम इस्तेमाल हुआ है, महज इस बात पर कि उस किताब में यहवा नाम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उस टेक्स्ट को, उस किताब को उन्होंने यहविफ्ट नाम रखा। दूसरी किताब थी इलोहिफ्ट, वही वजह कि उस किताब में खुदा के लिए उन्होंने इलाह इस्तेमाल किया है, इसलिए उस टेक्स्ट को, उस किताब को उन्होंने नाम रखा इलोहिफ्ट, कि उस किताब से अख़ज़ किया गया। तीसरी किताब ड्यूट्रोकैनोनिकल। ड्यूट्रोकैनोनिकल इसलिए नाम रखा क्योंकि ये किताब सिर्फ और सिर्फ 5वीं किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से वो कहते हैं ड्यूट्रोनॉमी, उसी के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा दूसरी 4 किताबों में नहीं पाई जाती, इसलिए उसका नाम ड्यूट्रोकैनोनिकल रख दिया। और चौथी किताब जहाँ से अख़ज़ की गई है वो सैक्रेडोटल या प्रीस्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहूदी पादरियों ने अपनी तरफ से लिखा है, उनकी तरफ से जो राइटिंग आई है, वहाँ से उसको अख़ज़ किया। और हमने बताया था कि पहले 10 चैप्टर्स के अंदर, बाब के अंदर, जेनेसिस के 17 से 15 मरतबा यहविफ्ट और सैक्रेडोटल आपस में मैच करते हैं, मतलब एक के बाद सैक्रेडोटल, फिर दूसरा यहविफ्ट, फिर सैक्रेडोटल, फिर यहविफ्ट, इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर हमने ये बताया कि जाहिर है कि अगर एक टेक्स्ट से आप मसाला लेते हैं और फिर वही मसले पर, उसी मौजू पर दूसरी किताब से फिर वो मसाला लेते हैं, तो जाहिर है कि आपस में तज़ाद होने की गुंजाइश रह जाती है और आपस में तज़ाद होकर जाते हैं। और यही वजह है कि जो जेनेसिस, पैदाइश की 6ठे बाब के अंदर, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 3 to 5 के अंदर ये है कि खुदा वहाँ पर ये कहता है, यानी यहोवा वहाँ पर ये कहता है कि इंसान के उम्र, इंसान के पैदा करने के बाद में उसकी उम्र अब जो है 120 साल हुआ करेगी। अब ये तो बात 120 साल हुआ करेगी यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की उम्र अब 120 साल हुआ करेगी। 2-4 चैप्टर आगे बढ़ जाते हैं, जेनेसिस चैप्टर 11 नंबर के बाब और 1 से 32 नंबर तक हम ये देखते हैं, ये टेक्स्ट जो है वो प्रीस्टली या सैक्रेडोटल टेक्स्ट से लिया गया है। पहला वाला टेक्स्ट जो था, पहली वाली तहरीर जो थी, वो यहविफ्ट टेक्स्ट से थी। दूसरी वाली तहरीर वो प्रीस्टली तहरीर से है, सैक्रेडोटल तहरीर से है। ये दोनों अलग अलग किताब से है। अब एक किताब से जो हमने जो देखा कि वहाँ से लिया गया है, तो उसके अंदर ये बताया गया कि खुदा कह रहा है कि इंसानों की उम्र 120 साल हुआ करेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, जो सैक्रेडोटल टेक्स्ट है, वो 11 नंबर के बाब के अंदर, 11 नंबर के चैप्टर के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के 10 नस्ल, वो 400 से 600 साल की उम्र उनको मिलती है। तो ये क्या बात हुई कि पहले टेक्स्ट में 2-4 चैप्टर पहले 120 साल की उम्र, और फिर उसी 2-4 चैप्टर के बाद में हम देखते हैं कि इंसानों की उम्र 400 साल है, 600 साल है, 380 साल है, 207 साल है, इस तरीके से हमको मिलता है। तो जाहिर है कि अगर अलग अलग किताब से आप अख़ज़ करके जमा करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शंस
اور تضاد آپ کو ملیں گے ہی۔ اور اتنا ہی نہیں، اے لارڈز نے 1941 میں 1941 کے اندر یہ بتایا کہ یہ جو 4 کتابیں ہم نے تحقیق کی ہیں کہ 4 کتابوں سے یہ باتیں لی گئی ہیں، یہ 4 کتابیں اپنے آپ میں خود الگ الگ کتابوں سے جمع کی گئی ہیں۔ یعنی یہوشت خود 3 الگ الگ کتابوں سے جمع ہوا ہے، ایلوہفت خود 4 الگ الگ کتابوں سے جمع ہوا ہے، ڈیوٹرو کینونیکل خود 6 الگ الگ کتابوں سے جمع ہوا ہے، اور پریسٹلی سیکرڈیٹل وہ 9 الگ الگ کتابوں سے جمع ہوا ہے۔ تو اگر یہ سب اتنی ساری کتابوں سے جمع ہو کر کے 4 کتاب بنتے ہیں، اور وہ 4 کتاب سے پھر اخذ کر کے پہلی 5 کتابیں یہ لکھی جاتی ہیں، تو کس طریقے سے ہم اس کو الہامی کتاب کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسی پر غور کریں۔ ہرگز ہم اس کتاب کو الہامی نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا کہ یہ نسخے جو یہ کہتے ہیں کہ بائبل یہ ہمارے پرانے نسخے جو دریافت ہوئے ہیں ان کو، جو 325 سال عیسوی کے ہیں، 350 سال عیسوی کے ہیں، 380 سال یا 400 سال عیسوی کے ہیں، جس کا نام تھا کوڈیکس سینیٹیکس، کوڈیکس ویٹیکنس، کوڈیکس الیگزینڈریانس، اگر اس کے تعلق سے بھی ہم تحقیق کریں اور جانیں تو تحقیق کرنے والوں نے یہ بتایا کہ یہ جو نسخے ہیں کیا یہ اپنے آپ میں مکمل ہیں؟ جس نسخے کو بیس بنایا گیا ہے، جس نسخے کے اوپر پورا دار و مدار ہے کہ یہی سب سے پرانا نسخہ ہمارے پاس میں موجود ہے، 325 سال کے پہلے ہمارے پاس میں کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے، یہی سب سے پرانا نسخہ ہے، اور اسی نسخے کے اوپر آپ پورا دار و مدار بناتے ہو کہ یہی ہمارا بیس ہے، تو کیا یہ نسخہ اپنے آپ میں مکمل ہے؟ اسکالرز یہ بتاتے ہیں، تحقیق کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ نسخے اپنے آپ میں مکمل بھی نہیں ہیں، یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ کوڈیکس سینیٹیکس کے تعلق سے کہا جاتا ہے، بتاتے ہیں اسکالرز کہ اس کے اندر جینیسس کے پہلے نمبر چیپٹر سے لے کر کے 46 نمبر چیپٹر تک 41 پنے غائب ہیں۔ سوچیے تو صحیح، جس نسخے کے اوپر آپ پورا دار و مدار ہے اس کے پنے ہی غائب ہیں۔ دوسری بات، اس کے اندر کوڈیکس ویٹیکنس کے اندر، کوڈیکس ویٹیکنس وہی کوڈیکس ہے یا وہی نسخہ ہے جو ویٹیکن کے اندر محفوظ ہے، اس لیے اس کا نام کوڈیکس ویٹیکنس پڑا۔ اس کے اندر فرسٹ پیٹر، سیکنڈ پیٹر نہیں ہے، اس کے اندر ٹائٹس نہیں ہے، فیلیمن نہیں ہے، ریویلیشن نہیں ہے۔ یہ فرسٹ سیکنڈ پیٹر کیا ہے، ٹائٹس کیا ہے، فرسٹ ٹیموتھی، سیکنڈ ٹیموتھی، ٹائٹس، فیلیمن، ریویلیشن، یہ ساری نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب آج ہم کو بائبل میں ملتی ہیں۔ آج یہ کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہی بائبل جس کے اوپر بیسڈ کیا جاتا ہے وہ نسخے کے اندر یہ کتابیں نہیں ہیں۔ مطلب آپ کوئی بھی بائبل اٹھائیں، چاہے یہ گڈ نیوز بائبل اٹھائیں، چاہے جہوز وٹنس کی بائبل اٹھائیں، چاہے کوئی بھی بائبل اٹھائیں، سب بائبل میں آپ کو ملے گا یہ کتابیں، فرسٹ ٹیموتھی، سیکنڈ ٹیموتھی، ٹائٹس، فیلیمن اور ریویلیشن۔ یہ کتاب جتنی بھی یہاں بائبل مل رہی ہیں وہ کوڈیکس ویٹیکنس کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کتاب کے اوپر آپ پورا دار و مدار رکھتے ہو، بیسڈ کرتے ہو، اور اس کتاب میں یہ کتاب ہے ہی نہیں، تو کون سے حساب سے آپ کہتے ہو کہ ہماری یہ کتابیں مینuscripts کے اوپر بیسڈ ہیں؟ دوسری کتاب یا دوسرا نسخہ جو ہے وہ کوڈیکس سینیٹیکس ہے۔ کوڈیکس سینیٹیکس بھی کیا اپنے آپ میں مکمل ہے؟ کیا جو کچھ بھی کوڈیکس سینیٹیکس میں ہے وہ سب کچھ آج بائبل میں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ کوڈیکس سینیٹیکس کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایپسٹل آف بارنبس ہے۔ آج بائبل میں کوئی بھی بائبل اٹھائیے، چاہے رومن کیتھولک کی بائبل اٹھائیں، چاہے پروٹسٹنٹس کی بائبل اٹھائیں، چاہے نیو ورلڈ ٹرانسلیشن اٹھائیں،
کوئی بھی بائبل میں آپ کو ایپیسٹل آف بارنبس نہیں ملے گا. صرف ایپیسٹل آف بارنبس نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کچھ پورشنز آف شیفرڈ آف ہرمس بھی ہیں کوڈس سینیٹیکس کے اندر، لیکن شیفرڈ آف ہرمس نام کی یہ کتاب بائبل میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس نسخے کو آپ بیس بناتے ہیں اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے، کوڈس سینیٹیکس کے اندر شیفرڈ آف ہرمس اور ایپیسٹل آف بارنبس، تو یہ کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ شیفرڈ آف ہرمس ارلی کرسچینٹی کے اندر یہ کتاب پوٹمس ایفیشس کے نزدیک یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ باتیں چھپ جائیں اور بائبل میں ہو تو دوسری کتاب کے اندر جو بائبل کی ہیں ان باتوں کو وہ رد کر جائیں گی. حقیقت تو یہ ہے کہ شیفرڈ آف ہرمس وہ ان کتابوں میں سے ہے جس کے اندر توحید کا ذکر ہے اور تصلیف کا رد ہے. اگر ہم آپ کو بتائیں تو ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے الحمدللہ توحید کے ماننے والے ہی ہوں گے. جو بھی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اس تعلیم کو وہ اپنانے والے ہی ہوں گے. تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو لے کے جو بھی چلا ہوگا وہ سچی تعلیم لے کے چلا ہوگا، اور ان سچی تعلیموں میں یہ ساری کتابیں ہوا کرتی تھیں جس کے اندر توحید کا ذکر ہو. لیکن کچھ زمانہ ایسا بھی آیا جب پال نے اس کو ہائی جیک کیا اور پال کے ماننے والوں نے وہ نظریہ پیش کیا جو توحید کے بالکل اپوزٹ ہوتا تھا، اس کے خلاف پڑتا تھا، اور انہوں نے تصلیف کا نظریہ دنیا والوں کو دیا. اور تصلیف کا نظریہ جب شروع ہوا تو اس طریقے سے یہ آگے چل کر کے دونوں کے بیچ میں مابین وہ ایک تکرار ہوا، اور تکرار ہونے کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ کونسل آف نیسیا ایک کونسل وجود میں آئی جس کے اندر سارے افراد جو مختلف فرقے کے ہوا کرتے تھے وہ جمع ہوئے، اور اس فرقوں کے جمع ہونے کے بعد میں اتفاق کی بات ہے کہ کانسٹنٹائن ایمپرر جو اس وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا روم کا، وہ اتفاق سے تصلیف کا عقیدہ رکھنے والا ہوا کرتا تھا، اور تصلیف کے یا ٹرینٹی کے عقیدوں سے انفلوئنس ہو کر کے وہ جو ہے اس کونسل کے اوپر دباؤ ڈالا، اور دباؤ ڈالنے کی وجہ سے ٹرینٹی یا تصلیف کے عقیدے والے فوقیت حاصل کر پائے، وہ حاوی ہو گئے، اور اس وجہ سے یہ جو دوسرے لوگ تھے جو توحید کے ماننے والے تھے وہ دبتے چلے گئے، اور اسی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ کتاب جو ہے غائب ہونا شروع ہوئی. اور اسی وجہ سے اس کوڈس سینیٹیکس کے اندر شیفرڈ آف ہرمس ڈسٹرائے کرتی ہوئی ہے، اس کے کچھ پورشنز اس میں موجود ہیں، سارا کا سارا شیفرڈ آف ہرمس اس میں بھی نہیں ہے. یہ حالت ہے کوڈیکس جن کے اوپر یہ بائبل بنیاد بنتی ہے. کوڈیکس الیگزینڈرنس کا بھی یہی حال ہے. اس کے اندر فرسٹ کلیمنٹ، سیکنڈ کلیمنٹ، وہ کتاب جو اس نسخے میں ہے آج بائبل میں موجود ہی نہیں ہے. آج بائبل میں نہیں ہے فرسٹ کلیمنٹ اور سیکنڈ کلیمنٹ. پھر اس کے بعد میں یہاں پر بھی کئی پنے وہ غائب ہیں. میتھیو کی جو کتاب ہے آج بائبل کے اندر اس کے کافی کچھ پنے غائب ہیں، بلکہ اس نسخے کے اندر میتھیو کے 25 نمبر باب اور 26 نمبر ورس سے بات شروع ہوتی ہے. تو 1 سے 25 نمبر تک چیپٹرز جو ہیں کوڈس الیگزینڈرس میں نہیں ہیں. جب یہ حال ہے، سب سے پرانے اور سب سے معتبر اور سب سے کمپلیٹ جس کو وہ کہتے ہیں اس کا یہ حال ہے، اس طریقے سے نامکمل ہے، تو باقی مینuscripts کا کیا حال ہوگا. اور ایک مزے کی بات، کوڈس سینیٹیکس، کوڈس الیگزینڈرینس، کوڈس ویٹیکنس اور جتنی بھی کوڈکس یہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری گریک زبان میں ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان گریک تھی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ماننے والے یا پوری قوم اس وقت گریک زبان بولتی تھی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سب سے پرانی کتاب یا نسخے ان کے پاس میں ہو وہ گریک زبان میں ہے؟ بات تو یہی ہے کہ یہ کتابیں حواریوں نے نہیں لکھی، یہ کتابیں عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں نہیں لکھی گئیں، یہ کتابیں
بہت بعد میں 325 سال 350 سال 400 سال بعد میں لکھی گئی ہیں، اسی لیے یہ گریک زبان میں ہے، اسی لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نہیں ہے، اسی لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی زبان میں نہیں ہے، یا اس زمانے کے جو قوم ہوا کرتے تھے ان کی زبان میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نسخے ان کے پاس میں اپنے آپ میں مکمل ہی نہیں ہیں، اور انہی نسخوں کی وجہ سے کہ ان کے اندر وہ کتابیں کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری مختلف قسموں کی بائبل موجود ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا کہ بائبل مختلف قسموں کی ہے، کسی کتاب کے اندر کسی بائبل کے اندر 81 کتابیں ہیں، کسی بائبل کے اندر 73 کتابیں ہیں، کسی بائبل کے اندر 66 کتابیں ہیں، مختلف نمبرز کی کتابیں ہیں، مختلف بائبل ہوئی۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ 3 ہی قسم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت قسمیں ہیں۔ دنیا بھر کا اگر ہم جائزہ لیں تو رومن کیتھولک ورژن اور پروٹسٹنٹ ورژن کے علاوہ بھی دوسری مختلف قسم کی بائبل موجود ہے۔ مثال کے طور پر پروٹسٹنٹ کو چھوڑ دیجئے، رومن کیتھولک کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد میں اینگلیکن چرچ کی بائبل مختلف ہے۔ اینگلیکن چرچ کی بائبل میں KJV کنگ جیمز ورژن پروٹسٹنٹ کی بائبل کو لے کر کے اس کے ساتھ میں اپوکریفا اور ڈیوٹرو کینونیکل جو کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کی ہیں، دونوں کو ملا کر کے جوڑ کر کے ان کی بائبل بنتی ہے۔ اب آپ سنیں گے کہ اپوکریفا کیا ہے، یہ ٹرمنالوجی کیا ہے، اپوکریفا کا معنی کیا ہے، تو ہم بتا دیں کہ اپوکریفا یہ بہت بہترین ورڈ انہوں نے کوائن کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہیڈن فرام دا پیپل، عوام سے چھپایا ہوا، عوام سے دور کیا ہوا۔ یعنی یہ کہ کچھ کتابیں جب ان کے عقیدے کے خلاف پڑھتی تھیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے ماننے والے حواری اور فالوورز ہوا کرتے تھے، ان کی باتیں وہ بعد کے جو تسلیف کے عقیدے والے ہوا کرتے تھے ان کے خلاف پڑھتی تھیں، تو وہ کتابیں جو صحیح العقیدہ کی تھیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے تعلیمات کے بیس کے اوپر تھیں، وہ کتابیں جو ہے دور کی گئیں اور چھپا کر کے رکھی گئیں، اور اس کا نام، اس کا ٹائٹل اپوکریفا بن گیا کہ یہ ڈاؤٹ فل کتابیں ہیں۔ اسی لیے دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا گیا، برباد کیا گیا، اور بعد میں جو ہے انہی کتابوں کو قائم رکھا گیا جو ان کے پاس میں آج بائبل میں موجود ہے۔ اینگلیکن چرچ کی ہم نے دیکھا کہ اپوکریفا اور ڈیوٹرو کینونیکل جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو ملا کر کے ہے، وہ سب جمع کر کے اینگلیکن چرچ کی بائبل بنتی ہے۔ اس کے علاوہ گریک آرتھوڈاکس چرچ، یہ ان کی بائبل الگ ہے، گریک آرتھوڈاکس چرچ کی بائبل الگ ہے۔ اس کے اندر آپ کو رومن کیتھولک کی بائبل آپ لے لیجئے اور اس کے اندر جوڑیے اسڈراس، پریئر آف مسینہ، میکابیس تو رومن کیتھولک کی بائبل میں ہے، لیکن پریئر آف مسینہ نہیں ہے۔ پریئر آف مسینہ کوئی بھی بائبل میں نہیں، نہ رومن کیتھولک کی بائبل ہے نہ پروٹسٹنٹ بائبل میں۔ تو یہ نئی کتاب گریک آرتھوڈاکس چرچ کی بائبل میں آپ کو ملے گی۔ یہ ہوئی نا مختلف بائبل۔ پھر اس کے بعد میں کاپٹک بوہرک بائبل۔ کاپٹک بوہرک بائبل وہ بائبل جو عرب خطے میں پائی جاتی ہے، جو عرب عیسائی ہیں ان کے پاس میں پائی جاتی ہے۔ ان کی بائبل میں تو 85 کتابیں ایکسٹرا ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ہیں، دوسری بائبلوں میں نہیں ہیں۔ اس طرح ان کی ایک الگ مختلف بائبل ہوئی۔ ایتھوپک چرچ بائبل، ایتھوپک چرچ بائبل میں ایک عجیب بات ہے کہ ان کے پاس میں 2 قسم کی بائبل ہیں، ایک موٹی بائبل اور ایک پتلی بائبل۔ موٹی بائبل اور پتلی بائبل، نیرور بائبل اور براڈر بائبل، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موٹی بائبل ہیں اس کے اور ڈھیر ساری کتابیں ہیں، اور جو پتلی بائبل ہیں اس میں کم کتابیں ہیں، دونوں کو ملا دیں تو بہت ساری کتابیں ہو جاتی ہیں۔ ایک حصے میں تو نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ کو 27 کتابیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کی ہیں، اس کے علاوہ 35 اور کتابیں اس میں جوڑی گئی ہیں، جیسے اسڈراس ہے، فرسٹ کلیمنٹ، سیکنڈ کلیمنٹ، ایپیسل ٹو ایتھوپیا،
کلیمنٹو ایتھوپیا، اس طریقے کی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو سیریک چرچ کی بائبل بھی ہے۔ سیریک چرچ کی بائبل میں سب سے کم کتابیں ہیں، 22 کتابیں کل ملا کر کے ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر اس طریقے سے آپ کے پاس ایک بائبل بھی نہیں ہے، اس پر بھی آپ یونیفارم نہیں ہے، تو کس منہ سے آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس میں الہامی کتاب ہے اور ہمارے پاس میں یہ کتاب ساری نجات کے لیے، ساری انسانیت کے نجات کے لیے ذریعہ ہے؟ میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔